अस्सलाम वालेकुम। A1 रमजान की ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील मुमताज साहब। आज 7वां रोज़ा है गलबन अदील मुमताज साहब, और अल्लाह में तौफीक दे, अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो रमज़ान के अदील साहब दिन होते हैं ये बड़ी तेज़ी से गुजरते हैं और अल्लाह फरमाता है कि मांगो मेरे से इस महीने में, तुम क्या मांगते हो मैं तुम्हें अता करूंगा। सिर्फ और सिर्फ हमने अपने रब से मांगना है। वो दिल, वो जिगर, वो आपके अंदर वो वजूद होना चाहिए, आपके अंदर वो शिद्दत होनी चाहिए कि आप अपने रब से इतना गिड़गिड़ा के मांगें कि अल्लाह आपको हर चीज़ अता कर दे। जी अदील साहब, आज की कोई प्यारी बात से आप आगाज़ करते प्रोग्राम। प्यारी बात, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। और आज बात करते हैं इलेक्शन की कि आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, इलेक्शन के हवाले से बात हुई क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हों कौमी और सूबाई असम्बली के। बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे कुरान पाक की कि रमज़ान में कुरान पाक पढ़ने का कितना सवाब है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इरशाद है कि जिसने किताब अल्लाह का एक हर्फ पढ़ा उसके लिए उसके एवज़ एक नेकी है और एक नेकी का सवाब 10 गुना होता है। ये नहीं कहा जा सकता कि अलिफ लाम मी एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। तिलावत कुरान अफजल तरीन इबादत में से एक है। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अफजला इबादत उम्मती कुरातुल कुरान, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत तिलावत कुरान है। ये अजीम किताब जिसकी तिलावत की बेपनाह फजीलत है, रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में नाजिल हुई। इस लिहाज से कुरान हकीम और रमज़ान अल मुबारक का आपस में 11 ताल्लुक़ है। रमज़ान अल मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत करने वाला गोया इस ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मुबारका इस बात की दलील हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में कुरान हकीम की तिलावत फरमाते और जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसको सुनाते। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, कान्हा यलकाहो फ़ी कुल्ले लैलतिम मिन रमदाना फ़ीहो दिरासहुल कुरान। हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का विर्द करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत बात अदील साहब आपने की। और इस रमज़ान में अदील साहब हम ये समझते हैं कि हमारी एक नाअहली है कि हम लोग पूरा साल गुजर जाता है, हम लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़ते, जबकि आप हर रोज़ का एक सपारा भी पढ़ें तो समझ लें कि 30 दिनों में आपका पूरा कुरान शरीफ कंप्लीट हो जाता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं तकरीबन आधा एक सपारा हर रोज़ पढ़ूं। ये रमज़ान में इससे पहले भी नहीं, मैं इससे पहले भी कोशिश करता हूँ, अगर टाइम ज़्यादा हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर रोज़ का एक सपारा पढूं, और अगर मसरूफियत हो तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आधा एक पारा हर रोज़ पढूं। तो पढ़ना चाहिए कुरान। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, पढ़ना चाहिए। रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। और अब एक लेते हैं जी छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ नात खां आज 2 मौजूद हैं। और पहले जो हमारे नात खां हैं उनका नाम अकील तारिक है, बहुत खूबसूरत उनकी आवाज़ है, बड़े अरसे से नाते पढ़ें तो आज उन्होंने हमें भी शर्फ बख्शा है। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हमारे साथ मौजूद होंगे अकील तारिक साहब। छोटी सी ब्रेक।
ویلکم بیک ناظرین. اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ عدیل ممتاز صاحب موجود تھے اور اب ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور و معروف نعت خواں عقیل طارق صاحب موجود ہیں. السلام علیکم عقیل صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ٹھاک. تو ماشاءاللہ کتنے عرصے سے عقیل صاحب آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں؟ بچپن سے ہی کہہ رہا ہوں, شوق تو تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچپن سے ہی آپ کو شوق تھا. تو آپ کے اور بھی گھر میں کوئی تھا جو نعتیں پڑھتا تھا؟ بھائی تھے, انہوں نے چھوڑ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں کوشش کریں اس چیز کو آگے سے آگے لے کے چلیں. تو آج ہمیں کون سی نعت سنائیں گے؟ کیا بتاؤں کہ کیا بتاؤں. سبحان اللہ. جی ضرور. یہ جی عقیل صاحب ہے, بہت خوبصورت ان کی آواز ہے, خوبصورت سی نعت سنا رہے ہیں, خوبصورت سے یہ ہیں اور خوبصورت سی نعت سنا رہے ہیں. تو ہم سب سنتے ہیں جی. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا دعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں. سبحان اللہ. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. دل میں اب کوئی آرزو تو نہیں, دل میں اب کوئی آرزو تو نہیں. یا محمد ہے یا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا ہے مدینے والے پر. دل منور دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا دعا مدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ عقیل طارق صاحب, آپ کا بہت خوبصورت آپ نے نعت پڑھی. نہیں جی, یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ عتیق الرحمان صاحب موجود ہوں گے. وہ بھی بہت ہی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں, پھر ان کی نعت سنیں گے. یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. اور بریک سے پہلے بہت ہی خوبصورت نعت پڑھی تھی عقیل طارق نے, اور اب میرے ساتھ موجود ہیں عتیق الرحمان صاحب. آئیں سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. کیسے ہیں عتیق صاحب؟ ٹھیک ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کتنے عرصے سے نعتیں پڑھ رہے ہیں؟ جی میں 4 سال سے سٹارٹ کی تھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک انسان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے, مثال طور پہ آپ نعتیں پڑھتے ہیں تو ایک شعور ہوتا ہے کہ انسان آگے کسی کو سکھائے. تو بچے آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ آپ کے پاس آ کے سیکھتی ہے؟ جی انشاءاللہ یہ آتے رہتے ہیں. یہ عقیل طارق بھی اور بھی ہے, محمد علی ہے, اور بھی فیضان لڑکا ہے, کافی آتے رہتے ہیں. رمضان سے پہلے بھی آتے رہے. تو ابھی میں نے بولا ہے کہ رمضان کے بعد پھر آپ آئیے گا. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. تو عتیق الرحمان صاحب کے خوبصورت آواز میں کچھ کلام سنتے ہیں جو ان کے تایا ابو نے لکھے ہیں. تو تایا ابو نے لکھے اور یہ پڑھیں گے. تو جی. عشق نبی میں جو بھی قربان ہو گیا ہے, قربان ہو گیا ہے, دونوں جہاں میں پھر وہ ذیشان ہو گیا ہے, ذیشان ہو گیا ہے. عشق نبی میں جو بھی, عشق نبی میں جو بھی قربان ہو گیا ہے, دونوں جہاں میں پھر وہ, اور پیدا کیا ہمیں جو امت میں مصطفیٰ کی, امت میں مصطفیٰ کی, ہم پر خدا یہ تیرا احسان ہو گیا ہے, احسان ہو گیا ہے. عشق نبی میں جو بھی قربان ہو گیا ہے, دونوں جہاں میں پھر وہ, مشکل پڑی کہیں بھی یا مصطفیٰ پکارا, یا مصطفیٰ پکارا, ہر کام پھر تو میرا آسان ہو گیا ہے, آسان ہو گیا ہے. عشق نبی میں جو بھی قربان ہو گیا ہے, دونوں جہاں میں پھر وہ, دونوں جہاں میں پھر وہ ذیشان ہو گیا ہے, ذیشان ہو گیا ہے. عشق نبی میں جو بھی نعتیں جو مصطفیٰ کی لکھتا رہا ہوں گل میں, لکھتا رہا ہوں گل میں, میری نجات کا یہ سامان ہو گیا ہے, سامان ہو گیا ہے. عشق نبی میں جو بھی قربان ہو گیا ہے, دونوں جہاں میں پھر وہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ عتیق صاحب آپ کی بہت خوبصورت آواز ہے, اور آپ کی جو تایا ابو نے یہ کلام لکھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہے. آپ کا بہت شکریہ. لیں جی یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ مومنہ طارق موجود ہوں گی. تو یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک.
ناظرین، اور بریک سے پہلے آپ نعت سن رہے تھے عتیق الرحمان صاحب کی آواز میں، بہت خوبصورت ماشاءاللہ ان کا کلام تھا. اور اب ہمارے ساتھ جو موجود ہیں the one and only مومنہ موجود ہے. مومنہ مقصود نام ہے ان کا، اکثر ان کا نام میں بھول جاتا ہوں. السلام علیکم مومنہ. وعلیکم السلام، شکر ہے آج آپ کو نام یاد رہا. نام آپ لوگ کا ہے اتنا یونیک کہ مجھے ہر روز بھول جاتے. تو بتائیں کیسے ہی؟ جی الحمدللہ. تو آج آپ کا کیسا روزہ جا رہا ہے؟ آج میرا روزہ تھوڑا لائٹ ہی جا رہا ہے کیونکہ میں بہت زیادہ فیل کر رہی ہوں آج. تو آج آپ شاید مصروف بھی کچھ زیادہ تھی، آج آپ ٹائم پہ بھی الحمدللہ پہنچ گئی. بالکل پہنچ گئی. کچھ مصروفیت آپ کی ایسی تھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج پچھلے دنوں میں، آج کے دنوں میں کوئی نئی چیز آپ کو باہر نظر آئی؟ کیونکہ آپ کا ظاہر سی بات ہے فیلڈ کا کام ہوتا ہے، باہر ہوتی ہیں آپ کو ظاہر سی بات ہے زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں پچھلے دنوں میں رمضان کے اور آج کے دنوں میں آپ کو کوئی فیل نظر آئی، کوئی موسم میں، کوئی لوگوں میں، کسی چیز میں؟ اچھا راجا صاحب، یہ میں نے دیکھا کہ جب انیشل رمضان سے نا فرسٹ رمضان تھا تو اس میں لوگ بہت زیادہ باہر نہیں آتے تھے، وہ گھروں میں سحری اور افطار کرنا پریفر کرتے تھے. لیکن اب جو رمضان گزرتا جا رہا ہے تو لوگ بہت زیادہ باہر نکلنا شروع ہو چکے ہیں. صبح کے ٹائم میں اکثر اگر آپ روڈس پہ آئے نا تو آپ دیکھیں گے پورا اسلام آباد بالکل خالی ہوتا ہے، کوئی باہر نہیں نکلتا. لیکن سحری افطار میں آج کل لوگ بہت زیادہ باہر. تو آج تو موسم بھی بہت خوبصورت تھا، بہت زیادہ خوبصورت ہے. آج تو بارش بھی ہو رہی ہے. اچھا بالکل ایسے. ابھی ویسے ہوئی نہیں تھی، ابھی دھوپ نکلی. نہیں اب بارش ہو رہی ہے. ہاں وہ شاید جدھر سے آپ آ رہی ہوں گے وہاں شاید بارش ہو رہی ہوگی، ہماری طرف سے بارش نہیں ہو رہی تھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج افطار کہاں کریں گی؟ گھر پہ. جی مجھے پتا ہوتا ہے کب کب بچیاں گھر پہ کرتی ہے. تو چلیں جی، کوئی جو آج آپ کی اچھی بات ہے وہ آپ شیئر کریں پھر آگے چلیں. بالکل. اچھا آج ہم جس عنوان میں بات کریں گے وہ ہے غیبت، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. بالکل. تو آج کی اچھی بات میں ہم غیبت پہ بات کریں گے. اور غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے برے وصف کو اس کی عدم موجودگی میں اس طرح بیان کریں کہ اگر وہ سن لے تو برا مانے، خواہ زبان سے بیان کرے یا بذریعہ اعضاء یا بذریعہ قلم یا کسی طریقے سے عیب جوئی کی جائے. اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں تو یہ تہمت اور بہتان ہے. اسلام میں غیبت کرنے کی سخت وعید آئی ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے، اور جس کے غیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو. اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. لاسٹ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں شامل کروں گی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غیبت گناہ میں بدکاری سے بڑھ کر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری بات آپ نے مومنہ کی. تو مجھے اسی سے ایک اور بات یاد آ گئی. تو دیکھنے والے بھی، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک بھی ہماری بات اگر آپ لوگ پک کر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. مومنہ میں آپ سے بات شیئر کروں گا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے اپنے والد سے ایک بات سیکھی اور وہ آج تک میں نے اپنے سمجھ لیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھی. اچھا. وہ مجھے شروع سے یہ بات سمجھاتے تھے کہ جب کسی کی کوئی بات آپ کو بری لگے تو آپ نے اس بات کا جواب اس وقت نہیں دینا، آپ نے اگلے دن دینا. اس ٹائم میں نے وہ بات سنی پر اس کا پریکٹیکل نہیں کیا. جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، سمجھ میں آئے تو کیونکہ وہ میرے ذہن میں بات تھی تو میں نے اسے جب پریکٹیکل کیا تو بیسیکلی اس کے اندر سے رزلٹ یہ نکلتا تھا کہ جب آپ کو کسی چیز کے اوپر برا لگتا ہے، کوئی بندہ آپ کو برا کہتا ہے تو آپ اسے اگلے دن جا کے، اب ہے کہ میں آپ کو اگلے دن جواب دوں گا، تو اگلے دن جب آپ وہ بات سوچتے ہیں تو اس ٹائم تک بات ختم ہو چکی ہوتی ہے. اس بات اس کے اندر وہ بالکل ویلیو ہی نہیں رہتی. اور بیسیکلی اس چیز کا مقصد یہ تھا کہ جو اب سائنس کیا کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ 12 منٹ تک اس کا غصہ اس کے اندر موجود رہتا ہے، 13ویں منٹ وہ اپنی نارمل میں ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی ان کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس ٹائم جو بندہ ایک بار جذبات میں آ جاتا ہے، کوئی اسے برا کہتا ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اس ٹائم وہ بندہ اسی ٹائم ہائپر ہو جائے. تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگلے دن جواب دیجیے گا. تو یہ میں نے ان کی یہ بڑی ایک چیز اپنے ساتھ زندگی بھر کے لیے رکھی تھی. اور جاتے جاتے یہ مومنہ سے ہمیشہ کی طرح سیم کوشچن سیم آنسر کروں یا بس وہی ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ آج چلیں، آج آپ گھر پہ افطاری کر رہی ہیں تو کیوں نہ آج تھوڑا سا میرا دل سوال چینج کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے. تو کیونکہ آج آپ نے کہا کہ آپ نے گھر پہ افطاری کرنی، گھر پہ کتنے لوگ ہوں گے؟ گھر پہ فیملی ہوگی تو 4-5 ہم ہوں گے بس.
تو پھر کیا کریں؟ پھر آپ آ جائیں اپنی افطاری کے ساتھ. افطاری لے کے آئیں یا آپ افطاری کرائیں گی؟ نہیں آپ آ جائیں, آپ کو افطاری کرا دیں. ارے گڑیا نے جی دل جیت لیا ہمارا. اور کیونکہ آج تھوڑا سا ہم نے سوال چینج کیا تو گڑیا کو سمجھ نہیں, اگر میں سیدھا سوال کرتا تو یہ کہتی جی پہلے آپ کریں. بہت شکریہ بیٹا آپ کا جو آپ اتنی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیتی. یہ مومنہ مقصود تھی جی. اور اب لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے the one and only عدیل ممتاز صاحب موجود ہوں گے. یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ مومنہ مقصود موجود تھی جنہوں نے بہت خوبصورت بات ہم سے شیئر کی. تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل ممتاز صاحب. بہت شکریہ عدیل ممتاز صاحب آپ کا جو آپ ہمیشہ اپنی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیتے ہیں. عدیل ممتاز صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج آپ کا روزہ کیسا جا رہا ہے؟ روزہ بہت اچھا, بارش بھی ہو رہی, اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کا موسم, اسلام آباد کا موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ مومنہ مقصود نے یہ کہا کہ آج وہ گھر پہ افطاری کر رہی ہیں اور انہوں نے ہمیں دعوت بھی دے دی. تو پتہ نہیں آپ تک دعوت پہنچی یا نہیں پہنچی, یا آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ نہیں سن لیا, یا آپ دوسری پارٹی کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ آپ کی بھی اکثر دعوتیں باہر ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں جی, بالکل ہوتی ہیں. اور یہ عدیل ممتاز صاحب ہیں, ان کے ساتھ یوں ہی باتیں چلتی رہیں گی. تو اب چلتے ہیں جی ہماری سب سے پہلے سحر قریشی موجود ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں. آج نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں الیکشن ہو رہے ہیں صحافیوں کے, اور اس میں 3 پینل آئی تھنک جی, جنرلسٹ پینل, نیشنل جنرلسٹ پینل اور آزاد پینل, تقریباً 3 پینل ہیں اور ان کے انتخابات ہو رہے ہیں آج. تو اس وقت ہماری نمائندہ خصوصی سحر قریشی وہاں پر موجود ہیں, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. جی سحر بتائیے گا. جی میں موجود ہوں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں. یہاں پہ ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. صبح 9 بجے سے سٹارٹ ہوا تھا اور رات 10 بجے تک پولنگ آن رہیں گے. یہاں پہ کافی گہما گہمی نظر آ رہی ہے. کافی سارے صارفین صحافی لوگ ہیں یہاں پر جو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. سیکورٹی کی بات کی جائے تو سیکورٹی بھی یہاں پہ بہت اچھی ہے. لیڈیز سیکورٹی بھی موجود ہے, جینٹس کے لیے بھی موجود ہے. اسلام آباد کا موسم دیکھا جائے تو یہاں پہ بہت خوشگوار موسم ہے. اس وجہ سے لوگوں کا موڈ بھی کافی خوشگوار ہے اور وہ ووٹ کے لیے آ رہے ہیں, مسلسل آ رہے ہیں اور اپنے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. فیصلہ کل تک آئے گا, لیکن پول جو ہے ووٹنگ کے وہ 10 بجے تک جاری ہے. جی بہت شکریہ سحر قریشی ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. اور عدیل ممتاز صاحب, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بارش کا موسم ہے, تو اس خوبصورت موسم کے اندر ہمارے ایک اور رپورٹر موجود ہیں, عمیر راجپوت صاحب, جو اس وقت ایک کھانے پینے والی جگہ پہ موجود ہیں. تو ان سے رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رپورٹ ہے. تو جی عمیر راجپوت صاحب آگاہ کیجئے گا. جی میں موجود ہوں آج اسلام آباد میں. موسم کافی خوشگوار ہوا ہے. یہاں ایک دہی بھلوں والے کے پاس ہے, ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جی موسم کافی اچھا ہو گیا ہے. لوگ ہمارے پاس یہاں بڑے بڑے دور سے آتے ہیں یہ دہی بھلے, چنا چاٹ, فروٹ چاٹ کھانے کے لیے, اور اس موسم کو کافی لطف اندوز کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. جی جانا آپ نے, انہوں نے یہ ان کا یہی کہنا ہے کہ موسم آج کافی خوشگوار ہے اور اس موسم میں لوگ کافی دور دور سے کھانے کے لیے آتے ہیں اور موسم کا دوبالا مزہ کرتے ہیں. جی
بہت شکریہ عمیر راجپوت صاحب آگاہ کرنے کے لیے. انہوں نے بڑی میٹھی میٹھی سی خوبصورت سی بات کی کہ بارش کا موسم ہے تو دہی بلے کھائیں اور کیا کیا کھائیں. تو یقین کریں ابھی روزے میں کافی ٹائم ہے اور میرے منہ میں تو پانی آنا شروع ہو گیا. تو عدیل ممتاز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ چٹپٹی چیزوں میں کیا کیا پسند ہے؟ بالکل نہیں, کچھ بھی نہیں. آپ بالکل لائٹ فوڈ کھاتے ہیں؟ لائٹ فوڈ, یعنی کہ بس صرف روٹی. کہ چھوٹے سے شہر سے ہیں تو ادھر یہ چھوٹے سے شہر سے تو مراد چکوال ہوتا ہے, تو آپ تو کہیں اور سے تعلق رکھتے ہیں, یہ چکوال سے رکھتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ, بہت خوبصورت اور زبردست قسم کا چکوال شہر ہے. اور عدیل ممتاز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ رمضان جاتا جا رہا ہے اور اگر ایک کہنا نہیں چاہیے مگر میں عدیل ممتاز صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر پچھلے رمضان کی بات دیکھی جائے تو جب میں مسجد میں جاتا ہوں تراویحوں کے لیے تو کافی تعداد میں لوگ ہوا کرتے تھے. اس رمضان میں نے دیکھا کہ سمجھ لیں مسجدیں اس طرح آباد نہیں ہو رہی. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا جب سے یہ موبائل آئے بالکل ٹھیک ہے, لوگ ہر وقت موبائلوں میں لگے رہتے ہیں, انٹرنیٹ اور مساجد میں جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہی کہ موبائل جب تک ہیں یہ تو اسی طرح ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ آج کل ہر بچی کے پاس 2-3 موبائل ہے. ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ وہ واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا کیا, ہمیں تو اتنی چیزوں کا پتہ نہیں ہے, وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اپنا کرتے رہتے ہیں. تو بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے جو میں آج آپ لوگوں کو کہوں گا کہ جو نوجوان نسل میں والدین کو ہمیشہ کہتا ہوں اور آج ایک بار پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی اولاد ہے, کل ان کا فیوچر آپ نے دیکھنا ہے. اگر وہ نماز پڑھنے نہیں جاتے تو آپ انہیں مار کے نماز پڑھائیں, کیونکہ اگر وہ ایک بار عادی ہو گئے نماز کے تو آپ کی نسلیں سنور جائیں گی. کیونکہ ایک بچہ, آپ کو پتا ہے کہ عدیل ممتاز صاحب اس سے پہلے دیکھتے تھے کہ ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر حافظ نکلتا تھا, بچے حفظ کر رہے ہوتے تھے. اب اس طرف بھی رجحان کام ہو رہا ہے. میں ایک بات کرتا چلوں گا اور اس کے بعد پھر ہمارے پروگرام کا وقت اختتام ہوا چاہتا ہے, تو میں ایک قیمتی بات آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں کہ زندگی میں کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو گھر, بینک بیلنس اور بڑی سے بڑی چیزیں دے دیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ میں نے اپنی زندگی پوری کر دی, میں نے ان کی شادیاں کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھوک میں زندگی گزارنا 1000 درجے بہتر ہے. آپ انہیں دین کی تعلیم دیں. اگر وہ 5 وقت کے نمازی ہیں, اگر وہ حافظ قرآن ہیں, اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر چل رہے ہیں, وہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں, قرآن کو سن رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلی چیز وہ ہے. یہ جو دنیا, یہ عارضی دنیا ہے. آج ہم ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ 4 دن کی زندگی مانگ کر لائے تھے, 2 آرزو میں کٹ گئی, 2 انتظار میں کٹ گئی. تو اسی بات کے ساتھ میں تمام والدین کو کہوں گا کہ اپنی اولاد پہ نظر رکھیں اور انہیں اچھے کام کرنے کی تلقین کریں. تو آپ لوگ, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تمام رپورٹرز کا, سیر قریشی کا, مومنہ ممتاز کا, اور جتنے ہمارے نعت خواہ آپ کو پتہ ہے نام یاد نہیں رہتے, تو عدیل صاحب آپ کو نام یاد رہتے ہیں یا آپ کو بھی نہیں یاد رہتے؟ بس تھوڑے بہت ہمیں مکس کر کے. یہ ایک مومنہ ممتاز کا ایک ایسا نام ہے جو مجھے ہمیشہ بھول جاتا ہے. تو آپ صاحب کا بہت بہت شکریہ, ہمارے کیمرہ مینز کا بہت شکریہ, ہمارے MC آپریٹر آصف حسین خان کا بہت شکریہ, ان کے بھی بہت سارے نام ہیں نہیں یاد رہتے. اور انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ. تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا اور عدیل ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.